बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मौलाना आ रहे हैं, मौलाना जा रहे हैं। अफवाहों और मफरूज़ों के बाजार गर्म हो गए। हुकूमत कहती है कि मौलाना जा रहे हैं, जबकि आज़ादी मार्च वाले कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं कि वज़ारत उस्मा से इस्तीफे की कोई बात न की जाए, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म रहने दिया जाए। उसके सिवा तमाम मुतालबात मानने को तैयार हैं। दोनों तरफ से मुज़ाकरात का खेल जारी है। कल तक खबरें ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान धरने से उठ रहे हैं या धरने का मुकाम तब्दील कर रहे हैं, लेकिन तमाम अफवाहें बेबुनियाद निकली। मौलाना फजलुर रहमान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी ने आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में उन्हें बताया कि मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफे से कम पर किसी सूरत राजी नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी मौलाना फजलुर रहमान से कल मुलाकात में उनको राजी करने की कोशिश की, तो उन्हें भी दो टोक जवाब मिला कि इस्तीफे से कम पर बात नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी को जवाब दिया कि इस्तीफे के अलावा वो तमाम जायज मुतालबात मानने को तैयार है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी आज फिर रहबर कमेटी से मुलाकात करेगी। आज़ादी मार्च के शुरका 6 रोज से इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। हुकूमत मौलाना को धरने से उठने के लिए कायल करने की कोशिशों में मसरूफ है। मुज़ाकरात के ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौलाना ने कल रात पॉलिसी बयान देते हुए एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर को आड़े हाथों लिया। जो मकसद आप लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह हम मकसद के हुसूल के करीब तर होते चले जा रहे हैं। आज तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने हमें यह भी यकीन दिलाया कि इस महाज पर हम जमीयत उलमा इस्लाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और कदम कदम हम आपके साथ शाना बशाना चलते रहेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम कायदीन ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा है कि इस इज्तिमा के उठने का फैसला भी हमने करना है, आपने नहीं करना है। वो हिज़्ब इख्तिलाफ में था तब भी तन्हा था, वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गया है तब भी तन्हा है। मालूम होता है कि वो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं है। वो कल भी अवाम का नुमाइंदा नहीं था, बाहर की किसी कुव्वत का नुमाइंदा था। आज भी वो पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा नहीं है, खुदा जाने किसका नुमाइंदा है। अब मामला सिलेक्टेड से आगे निकल गया है। अब ये रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। हम मुल्क के निजाम के साथ ताउन करना चाहते हैं, हम आईन के साथ ताउन करना चाहते हैं, और इस मुल्क में हम आईन की अमलदारी चाहते हैं। हम आईन से क्यों दूर होते जा रहे हैं? ये शिकायत क्यों पैदा हो गई कि आईन महज चंद वर्षों का किताबचा है, इस पर अमल दरामद की कोई अहमियत नहीं है। हम तो इसको मिसाक मिल्ली समझते हैं। बहैसियत शहरी के हम मुस्तरब हैं, हमारे इस्तराब को कौन दूर करेगा? हम मुस्तरब हैं। मुझे पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से इस मुल्क में मुतमईन जिंदगी चाहिए, इत्मीनान की जिंदगी चाहिए। मैं आईनी हवाले से मुतमईन हूं, मैं सियासी हवाले से मुतमईन, मैं माशी लिहाज से मुतमईन। ये मेरा आईनी हक है और मैं अपने इस आईनी हक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर इन हुक्मरानों को जाना होगा, कौम के हक को तस्लीम करना होगा। लगता ही कि अपोजिशन एक निकाती झंडे से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत ने अपने वुज़रा और तर्जमानों के गैर जरूरी बयानात पर पाबंदी लगा दी है। इसके बावजूद जले पर नमक छिड़कने वालों की तादाद में कोई कमी नजर नहीं आती। मामले खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फरदौस आशिकवान ने आज मीडिया से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से फिर नश्तर बरसाए। मौलाना साहब की जो हार्ड हिटिंग जारी है, तो वो हार्ड हिटिंग का जवाब हुकूमत जो है वो हार्ड हिटिंग से नहीं देना चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर बाल को छक्का लगाएं और स्टेडियम से बाहर फेंक दें। तो उनको भी देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है
خصوصاً کشمیر کے ایشو پہ، اور سب سے اہم آپ کا کرتارپور راہداری کا ایک عظیم کوریڈور منصوبہ جو ہے آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ آپ ہر بال پہ چھکا لگانے کی بجائے کچھ گیند کو روک کے بھی کھیلنا ہوتا ہے، سمجھداری سے کھیلنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ مولانا کا جو بیٹ پکڑ کے میدان میں آنا، یہ وقت مناسب نہیں ہے، اور پچ بھی ہموار نہیں ہے، تو جس میں آؤٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ موسم، پچ، حالات اور بالر کو دیکھ کے مولانا صاحب فیصلہ کریں گے، اور میں پوری امید ہوں کہ وہ ریٹائرڈ ہرٹ نہیں ہوں گے، لیکن ہم ان کو ان جیسے زیرک سیاستدان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ میں موجود رہنا ہی سیاستدان کی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن گراؤنڈ میں کھڑے رہنا، تو وہ گراؤنڈ میں رہیں، سیاسی گراؤنڈ میں ایسے عمل نہ کریں کہ ان کو سیاسی گراؤنڈ سے باہر ہوں اور کوئی فیس سیونگ نہ ہو۔ لگتا یوں ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ماحول کو سنجیدہ بنانے کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہو رہی۔ مذاکراتی کمیٹی نے بھی وزیر اعظم سے یہ شکایت کی تھی کہ بعض وزراء اور ترجمانوں کے غیر ضروری بیانات سے مذاکرات کا ماحول نہیں بن رہا۔ آج پھر اہم کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی میں مذاکرات ہوں گے، کچھ لو اور کچھ دو کے تحت مولانا فضل الرحمان کو احتجاج سے دستبردار کرانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ استعفے سے کم کوئی بات نہیں ہوگی، جبکہ حکومت کی طرف سے بھی استعفیٰ نہ دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس کے بعد لگتا یوں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں بند گلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مذاکرات کے نتیجہ خیز نہ ہونے کی صورت میں کیا مولانا فضل الرحمان اپنے دیگر پتے شو کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے پاس کئی متبادل پلان موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا تیسرے فریق کو مداخلت کرنا پڑے گی؟ اور اگر نوبت یہاں تک پہنچی تو پھر جمہوریت کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آزادی مارچ تھا اس میں مسلم لیگ نون کی شمولیت کسی دوسری جماعت سے اگر زیادہ کوئی نہیں مانتا تو کم بھی نہیں مان سکتا۔ مسلم لیگ نون نے بھرپور شمولیت کی، اور جو آزادی مارچ کا مرکزی اجتماع تھا اس میں جے یو آئی کے بعد سب سے زیادہ جو شرکت تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی۔ میرے نزدیک مولانا نے اپنے احتجاج، آزادی مارچ اور دھرنے کے لیے 10 بڑی غلطیاں کی ہیں۔ غلطی نمبر 1، پہلی غلطی مذہبی کارڈ کا استعمال ہے۔ مذہب کے نام پر سیاست یا احتجاج کسی صورت بھی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ ایسی آگ ہے جس میں نہ آگ لگانے والا محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی وہ جس کے خلاف یہ آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ اس وقت سب سے پاپولر عوام دوست لیڈر میاں محمد نواز شریف ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس مسلم لیگی کو اس کنٹین سے نیچے پھینک دو۔ مولانا صاحب کی جو ہارڈ ہیٹنگ جاری ہے، تو وہ ہارڈ ہیٹنگ کا جواب حکومت جو ہے وہ ہارڈ ہیٹنگ سے نہیں دینا چاہتی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر بال کو چھکا لگائیں اور اسٹیڈیم سے باہر پھینک دیں۔ تو ان کو بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے، اسد کیسر صاحب نے اب اجلاس بلانے کی بات کی ہے اور اس میں آزادی مارچ کو ڈسکس کرنے کی بات کی ہے، تو ساتھ میں اسپیکر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قومی ڈائیلاگ جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے۔ تو میری ان سے بات بھی ہوئی اور ابھی پروگرام میں بھی ان سے ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ کل مولانا کی اپنی تقریر میں ایک نئے عمرانی معاہدے کا ذکر بھی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان دی نیم آف نیشنل ڈائیلاگ۔ کل کی تقریر کے بعد سب کا یہ موقف تھا کہ شاید ایک سافٹنس آئی ہے۔ ایک آپ ہیں اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں، اور ایک آدمی 25 لاکھ کا ذمہ دار ہے، اور جب کو یہ احساس ہو جائے کہ ان 25 لاکھ کو بچانا ہے، ٹکرانا نہیں ہے، تو کیا وہ اس طرح بات نہیں کرے گا؟ یہ آپ اس طرح بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مولانا اتنا ذمہ دار بیانات کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیر نواز شریف کی حالت مزید تشویشناک ہو گئی۔ انہیں شدید علالت کے باعث
سروس ہاسپٹل سے شریف میڈیکل ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہاسپٹل ذرائع کے مطابق نواز شریف کی صحت مزید خراب ہو رہی ہے اور ان کے پلیٹلیٹ میں مسلسل اتار چڑھاؤ کی کیفیت ہے۔ سروسز ہاسپٹل میں ان کے علاج کے باوجود انہیں کوئی افاقہ نظر نہیں آتا۔ دل کی ادویات کا استعمال کبھی بند کر دیا جاتا ہے اور کبھی شروع کرا دیا جاتا ہے۔ پلیٹلیٹ کے لیے انہیں مسلسل انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اور اسٹیرائڈ کے استعمال سے ان کی شوگر مسلسل ہائی ہو رہی ہے، جبکہ نواز شریف کے گردوں میں بھی تکلیف ہے اور ڈاکٹروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں کوئی اٹیک ہو سکتا ہے۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر ایاز محمود کے مطابق نواز شریف کو ان کی درخواست پر ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بھی نواز شریف کے ہمراہ موجود ہیں، جو انہیں شریف میڈیکل سٹی لے کر جائیں گے۔ نواز شریف کو شریف میڈیکل سٹی کی ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کو لینے کے لیے ان کا سیکورٹی سٹاف بھی بلایا گیا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا ایک ٹیسٹ ڈائیگنوز کیا گیا جسے جینیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق جینیٹک ٹیسٹ کی سہولت پاکستان میں موجود نہیں اور ٹیسٹ کے بعد ہی نواز شریف کے مرض کی صحیح تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اسٹیرائڈ کے مسلسل استعمال سے پلیٹلیٹ عارضی طور پر بڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن مدافعتی سسٹم کو توانا نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیکل بورڈ کے ذرائع کے مطابق نواز شریف کو جینیٹک ٹیسٹ کے لیے ہر صورت بیرون ملک جانا پڑے گا، لیکن سوال وہی ہے کہ نواز شریف سروس ہسپتال سے شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل تو چلے جائیں گے، لیکن کیا وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں؟ نواز شریف کی اجازت کے بغیر انہیں بیرون ملک نہیں لے جایا جائے گا۔ فی الحال انہیں شریف میڈیکل سٹی منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے ذاتی معالج ان کا علاج کر سکے۔ چند روزہ علاج کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کیا ان کو بیرون ملک لے جایا جائے یا نہیں۔ سروس ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد پنجاب حکومت ان کے علاج سے بری الذمہ ہو جائے گی اور ان کے علاج کی ذمہ داری ان کے ذاتی معالج ہی سنبھالیں گے۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے محمود اچکزئی۔ کل جلسہ عام سے خطاب کرتے محمود اچکزئی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، کچھ اہم باتیں کی محمود اچکزئی نے۔ واچ دس۔ اس وقت سب سے پاپولر عوام دوست لیڈر میاں محمد نواز شریف ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا اس مسلم لیگی کو اس کنٹین سے نیچے پھینک دو۔ جو بھی اس کو نہیں مانتا پھینکو مسلم لیگی کو۔ میاں محمد نواز شریف کی اس کی خوشنودی کے لیے تاکہ اس کی آواز گونجے کہ یہ پشتون علماء کا سارے پاکستان کے علماء کا بلوچ سندھ سرائکی آئے ہیں، یہ بھی وہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ میں کہوں گا ووٹ کو، آپ کہیں گے عزت کو، بڑے زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو۔ اور ایک خوشخبری ہے بھی، اور ایک خوشخبری یہ بھی سنا ہے کہ آج مریم بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے، اور وہ اگر آئی انشاءاللہ وہ یہاں آ کے آپ کو سلوٹ بھی کرے گی۔ آپ کا لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن نے مشترکہ طور پر نواز شریف کے بعد مریم نواز کو اپنی لیڈر تسلیم کر لیا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نواز شریف نے لگایا تھا، آج ساری اپوزیشن جماعتیں یہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ نواز شریف اسی بیانیوں کو لے کر چلے تھے اور پھر جیل ان کا مقدر ٹھہری۔ اپوزیشن کی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ کسی حد تک درست تھا اور ووٹ کو عزت ملنا چاہیے۔ نواز شریف کو اس نعرے کی وجہ سے ان کے مخالفین سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے حوالے سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ نعرہ ملکی اداروں کے خلاف ہے۔ نواز شریف نے یہ نعرہ اس لیے لگایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیاسی جماعتوں کے مینڈیٹ کا احترام ضروری ہے اور 2018 کے الیکشن میں اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا۔ وہ 2018 کے الیکشن کو شفاف نہیں سمجھتے اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں 2018 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیتی ہیں۔ یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ نعرہ 2018 کے الیکشن کے تناظر میں ہی منظر عام پر آیا تھا، لیکن ان کی اپنی جماعت کے اندر اس حوالے سے وہ تیقن نظر نہیں آتا جتنا دوسری جماعتیں اس حوالے سے پر یقین دکھائی دیتی ہیں۔
مسلم لیگ نون کی قیادت زیر عتاب ہونے کی وجہ سے کھل کر نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ اس طرح کھڑی نہیں ہوتی جس طرح انہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آج یہی نعرہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی لگا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ کل بھی درست تھا اور آج بھی اسے درست تسلیم کیا جا رہا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار قاضی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور اب بات کرتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب کے حوالے سے. وہ گفتگو کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد میں پڑاؤ کے حوالے سے کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہے اور حکومت کہاں کھڑی ہے اور مولانا فضل الرحمان کہاں کھڑے ہیں. شامی صاحب کا تجزیہ دیکھتے ہیں. اسد کیسر صاحب نے اب اجلاس بلانے کی بات کی ہے اور اس میں آزادی مارچ کو ڈسکس کرنے کی بات کی ہے تو ساتھ میں اسپیکر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قومی ڈائیلاگ جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے. تو میری ان سے بات بھی ہوئی اور ابھی پروگرام میں بھی ان سے ہم بات کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ کل مولانا کی اپنی تقریر میں ایک نئے عمرانی معاہدے کا ذکر بھی ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان دی نیم آف نیشنل ڈائیلاگ آپ اسمبلی میں آ کے بیٹھیں اور وہاں پہ کوئی راہ جو ہے نہیں نکلے کہ جو تحفظات آپ کو ہیں مختلف اداروں سے ان کو ڈسکس کیا. ہمارے چیف جسٹس ہیں کھوسا صاحب جو اب ریٹائر ہونے والے ہیں, کم و بیش 1 مہینہ رہ گیا ان کی ریٹائرمنٹ پہ. وہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی اپنی تقریر میں کہ سارے سٹیک ہولڈرز اور بیٹھ کر غور کر کے اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. جہاں تک چودھری برادران کا ذکر تھا شامی صاحب, وہ میں تو کہہ رہا تھا کہ ان کا کردار ہوگا, لیکن آپ کو یاد ہوگا جب طاہر القادری صاحب کا پہلا دھرنا تھا تب بھی جو مذاکراتی عمل تھا اس میں ان کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے. وہ جو ایک ڈرافٹ کی صورت میں ایک اعلامیہ سامنے آیا تھا تو اس میں بھی ان کا, لیکن اس وقت تو چودھری برادران سے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور ان کے مطالبات جو تھے وہ بھی ایک تو حکومت ختم کرنے کا مطالبہ تھا, دوسرا یہ ماڈل ٹاؤن کے سانے کے حوالے سے مطالبات تھے. اب اصل میں جو صورتحال ہے یہ بڑی یونیک صورتحال ہے کہ مطالبات اگر 8 یا 7 یا 9 یا 10 ہوتے تو پھر راستہ نکالنا آسان ہو جاتا. اب مطالبہ کیونکہ محدود ہے اس میں سے ایک سرنگ کیسے لگائی جائے گی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک وسیع تر ڈائیلاگ, کیونکہ ابھی یہ بات بھی کہی جا رہی نا کہ آئندہ انتخابات میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پھر پولیس کا کردار ہوگا, اس پر آپ کو اعتماد ہوگا. تو یہ ساری انتخابات کا انعقاد کیسے ہو, اس وقت جو ریفارمز کی ضرورت ہے, نیب کے معاملات ہیں, دوسری جو یعنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, مقدمے قائم ہو رہے ہیں, اس سب تناظر میں سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور کوئی ایسی صورت نکالیں کہ ان چیزوں پہ غور کر کے ان کو امپروو کیا جا سکے. اس کا امکان ہو سکتا ہے. ایک بڑی پرانی کہاوت ہے, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ہاں صاحب تو اپوزیشن کو گھاس تک ڈالنے کے لیے تیار نہیں. یہ واحد حکومت ہے جس نے اپوزیشن جماعتوں کو ایک بڑا مینڈیٹ رکھنے کے باوجود نہ صرف انتقام کا نشانہ بنایا, یہ ساری جماعتیں کرتی ہیں, لیکن یہ واحد حکومت ہے جو سیاسی مخالفین سے ہاتھ تک ملانے سے گریز کرتی ہے. اب ایک عمرانی معاہدہ بھی یاد آ رہا ہے اور اسمبلی میں بحث و مباحثہ کرانے کے لیے بھی آفرز دی جا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے, وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں یا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بات کریں. اور یہی بات پہلے دن سے لوگ کر رہے ہیں. ویسے تو مولانا فضل الرحمان اب پارلیمنٹ کے ممبر ہی نہیں ہیں تو وہ بات کیا کریں گے, لیکن پھر بھی یہ پہلے دن سے سب لوگوں نے بات کی کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے معاملات پارلیمنٹ سے باہر نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے. نواز شریف صاحب نے بھی یہی غلطی کی تھی, انہوں نے اپنے معاملات کو پارلیمنٹ سے باہر حل کرنے کی کوشش کی اور پاناما کیس کو عدالتوں میں لے کر چلے گئے. یہ بار بار کہا گیا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں دیکھیں, اور موجودہ حکومت اس نے تو پارلیمنٹ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہاں کوئی بات کی جا سکتی. اس کے برعکس ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کر کے کام چلایا جا رہا ہے, یعنی حکومت آرڈیننس کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. اب اگر کسی کو پارلیمنٹ کی یاد آ گئی ہے
تو مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹ میں معاملہ حل کرنے کا دعویٰ ڈالا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ودن پارلیمنٹ چینج لے کے آئیں, یعنی پارلیمنٹ بیٹھے اور اپوزیشن کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں. تو سوال یہ ہے کہ جو اکثریت رکھنے کے باوجود سینٹ میں اپنا چیئرمین نہیں لا سکے, وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب کرا سکتے ہیں؟ اب یہ تو مولانا فضل الرحمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ان پر منحصر ہے کہ وہ کون سا دانہ چنتے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت کے لب و لہجے میں اور رویے میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے لوگوں کو باہر نکال لیا ہے, ایک پاور شو کر دیا ہے, ورنہ اب بھی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوتی. کچھ اینکر تجزیہ نگار بھی ہوتے ہیں, ہمارے دوست ہیں منصور علی خان, وہ تجزیہ نگار بھی ہیں, کبھی کبھی وہ تجزیہ بھی کرتے ہیں. تو ایک ان کا اپنا پروگرام ہے ٹو دی پوائنٹ, اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو لے کے کچھ تجزیہ کیا ہے. تو ان کا تجزیہ دیکھتے ہیں منصور علی خان. میرے نزدیک مولانا نے اپنے احتجاج, آزادی مارچ اور دھرنے کے لیے 10 بڑی غلطیاں کی ہیں. غلطی نمبر 1, پہلی غلطی مذہبی کارڈ کا استعمال ہے. مذہب کے نام پر سیاست یا احتجاج کسی صورت بھی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں. یہ ایسی آگ ہے جس میں نہ آگ لگانے والا محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی وہ جس کے خلاف یہ آگ بھڑکائی جاتی ہے. غلطی نمبر 2, مولانا نے بغیر کسی ٹھوس جواز کے صرف 1 سال بعد ہی ایک منتخب حکومت کو طاقت کے زور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا. مختلف شہروں میں ملین مارچ اور جلسے شروع کر دیے. انہیں منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے مضبوط دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا. غلطی نمبر 3, مولانا نے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ تو کر دیا, لیکن ان کے ذہن میں کوئی ایسا متبادل پلان نہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر وہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ ان سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. غلطی نمبر 4, مولانا نے دھرنے کے اعلان کے لیے اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا. اس وجہ سے تمام اتحادی جماعتیں اس مارچ میں بے دلی کے ساتھ شریک ہوئیں. غلطی نمبر 5, مولانا نے اسلام آباد میں قدم رکھتے ہی اپنی پہلی تقریر میں پاکستان کے اہم ترین اداروں کو للکارنا شروع کر دیا, جس کے بعد انہیں اسی طرح کے جواب کا بھی سامنا کرنا پڑا. غلطی نمبر 6, مولانا نے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے, لیکن وہ اب تک دھاندلی کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. غلطی نمبر 7, مولانا نے حکومت کے خلاف دھرنے کا محاذ کھولنے سے پہلے الیکشن کمیشن سمیت کسی قانونی فورم پر اس حکومت کے خلاف اپنا مقدمہ پیش نہیں کیا. غلطی نمبر 8, مولانا اس اسمبلی کو دھاندلی کی پیداوار تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں, لیکن ان کے اپنے بیٹے سمیت ان کی جماعت کے 9 ارکان اسمبلی میں موجود ہیں. انہوں نے احتجاج سے پہلے استعفے نہ دے کر بھی غلطی کی. غلطی نمبر 9, مولانا کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا گول پوسٹ تبدیل کر رہے ہیں. کبھی ڈی چوک جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھیں یا وہاں بیٹھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. غلطی نمبر 10, مولانا کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کے ذریعے خود ایک منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا. اس بیان سے ان کے پرتشدد عزائم کی نشاندہی ہوئی جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے. ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے, یعنی پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے اور ابھی سے دوستوں نے ناکامیاں گنوانا شروع کر دی ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت JUIF ان لوگوں کی امیدوں پر پورا نہیں اترے جن کا خیال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پہنچتے ہی اگریسو ہو جائیں گے اور مولانا طاہر القادری کی طرح مارکہ آرائی شروع کر دیں گے. لیکن بدقسمتی سے مولانا نے یہ سب کچھ نہیں کیا. نہ کشت و خون کے بازار لگے, نہ گرے باز سے پکڑ کر گھسیٹنے کی بات ہوئی. تو مولانا کے عزائم اگر پرتشدد ہوتے, میں کوئی کسی کو فیور نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بات دنیا دیکھ رہی ہے, مولانا کے عزائم پرتشدد ہوتے تو اب تک وہ ڈی چوک کی طرف بڑھ چکے ہوتے, اور ہو سکتا ہے وہ ڈی چوک سے کہیں آگے نکل چکے ہوتے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی اداروں سے مڑ بھیڑ ہو چکی ہوتی, خون خرابہ ہو چکا ہوتا. اگر یہ سب کچھ اب تک نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کریں. مولانا پر پرتشدد ہونے کا الزام غلط ہے. ایک پرامن احتجاج کو پرتشدد کہنے کا مطلب صرف اکسانے کے علاوہ اور کچھ نہیں لگتا. یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ مولانا نے باقی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا. اگر ایسا ہوتا
تو پھر سیاسی جماعتوں کے قائدین ان کے ساتھ سٹیج شیئر نہ کرتے. تو میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان کسی ایجنڈے کے بغیر آ گئے ہیں یا ان کے پاس کوئی واضح ایجنڈا نہیں ہے, وہ ناکام ہو گئے ہیں. ابھی تو مولانا دھرنے میں بیٹھے ہیں اور ان کے حاضرین کی تعداد بھی کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. ایک اور الزام لگایا گیا مولانا فضل الرحمان پر کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے اس جلسہ گاہ میں مذہبی کارڈ استعمال نہیں کیا. اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جنرل سیکرٹری پی ایم ایل این کے احسن اقبال گفتگو کر رہے ہیں. بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں مسلم لیگ نون کی پارٹیسپیشن کیا ہے. یہ سوال پیپل پارٹی کے حوالے سے بھی اٹھتا ہے, لیکن اس وقت جواب دے رہے ہیں احسن اقبال. مولانا فضل الرحمان میں ان کے اتحادیوں میں اچھا صاحب تو نواز شریف صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں. ساتھ میں یہ خبر بھی آئی کہ آل پارٹیز کانفرنس میں مولانا نے بڑا اعتراض اٹھایا, شہباز شریف کے کردار پر بڑا اعتراض اٹھایا. جب وہ تقریر کنٹینر پر کر رہے تھے تب نہیں ساتھ کھڑے ہوئے, اس کے بعد بھی شہباز شریف صاحب نہیں آئے ہیں, نہ اے پی سی میں آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آزادی مارچ تھا اس میں مسلم لیگ نون کی شمولیت کسی دوسری جماعت سے اگر زیادہ کوئی نہیں مانتا تو کم بھی نہیں مان سکتا. مسلم لیگ نون نے بھرپور شمولیت کی اور جو آزادی مارچ کا مرکزی اجتماع تھا اس میں جے یو آئی کے بعد سب سے زیادہ جو شرکت تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تاثر ہے اگر کسی کے پاس ہے. مسلم لیگ نون کمیٹڈ ہے اس ملک کے اندر جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اور نئے انتخابات کی جدوجہد کے لیے اور عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے. اور اس وقت مسلم لیگ نون نے جتنی قربانی دی ہے, جتنے قائدین مسلم لیگ نون کے جیل میں ہیں, کسی اور جماعت کی اتنی قربانی نہیں ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مسلم لیگ نون پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ہماری جدوجہد میں کسی کے مقابلے میں کوئی کمی ہے. کیا اسی لیے مولانا اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے کارکنان اسی تعداد میں آزادی مارچ میں شامل ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمان کے ورکر ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. مسلم لیگ نون اگر چاہتی تو اپنے کارکنوں کو کال دیتی. اس کا طریقہ موجود ہے. ہمیشہ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر لوکل لیول پہ بسوں گاڑیوں کا اہتمام ہوتا ہے, کارکنوں کو بھر بھر کے لے جایا جاتا ہے. کیا مسلم لیگ نون جب جلسے کرتی رہی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا رہا؟ تو جیالے بھی اسی طرح شریک ہوتے ہیں. دونوں جماعتیں مجھے لگتا ہے کہ علامتی طور پر شریک ہیں. یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ پہلے ایک جماعت کرے پھر دوسری آئے پھر تیسری آئے, یہ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو تاثر ہے, میں اس تاثر کی بات کر رہا ہوں, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. لگتا یوں ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی لڑائی دوسری جماعتیں تو لڑ رہی ہیں, لیکن ان کی اپنی جماعتیں کسی نہ کسی مصلحت کا شکار ہیں. اور وہ مصلحت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دھرنے کے ذریعے حکومت کو گرا کے اسے مظلوم بننے کے مواقع نہیں دینا چاہتی. یہ ایک نیریٹو ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ اس وقت گیم مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے, کنگ وہ ہے, تو باقی جماعتیں گیم سے آؤٹ بھی نہیں ہونا چاہتی. تو کہیں نہ کہیں وہ ساتھ ہیں. اب مریم نواز کی ضمانت پر رہائی کے بعد ہو سکتا ہے, یہ میں ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تو ان کے فادر بیمار ہیں, ان کے والد صاحب بیمار ہیں, تو وہ ان کی تیمارداری کو ترجیح دے رہی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ نون لیگ اپنی پوزیشن تبدیل کر لے. لیکن حقیقت یہی کہ اس وقت تک تو ان کی پوزیشن بہت کمزور ہے. شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے خطابات کے باوجود ان جماعتوں کی شرکت کی کمی واضح طور پہ نظر آتی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں مفتی کفایت اللہ, جے یو ایف اے کے رہنما ہے, اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو پلان ہے یا وہ صرف اسلام آباد تک آنا چاہ رہے تھے, اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. دیکھتے ہیں مفتی کفایت اللہ. لگ رہا ہے کہ کل کی تقریر کے بعد سب کا یہ موقف تھا کہ شاید ایک سافٹنس آئی ہے. ایک آپ ہیں اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں, اور ایک آدمی 25 لاکھ کا ذمہ دار ہے.
اور جب کوئی یہ احساس ہو جائے کہ ان 25 لاکھ کو بچانا ہے، ٹکرانا نہیں ہے، تو کیا وہ اس طرح بات نہیں کرے گا؟ یہ آپ اس طرح بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مولانا اتنا ذمہ دارانہ بیانات کرتے ہیں. ہمارے ذمہ دارانہ بیانات سے اور ہمارے پرامن باتوں سے جس طرح یہ لوگ مسخرہ کرتے ہیں، یہ ہماری قوت ہے، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے. ہم استعفے سے 1 انچ پیچھے ہٹیں گے تو ہمیں خودکشی ہوگی. ہم خودکشی نہیں کرنا چاہتے. واڈا صاحب سر یہ لکھنا بھی ہے، آپ نے بھی جو بیان دیا. ہاں بالکل. کیا لکھوں کہ استعفے کے بغیر ایک قدم پیچھے استعفے کے قدم نہیں ہے. لکھ دیں. استعفا ہمارا اول کا مطالبہ ہے، ہمارا آخر کا مطالبہ ہے. آپ کیوں لکھو بھائی؟ تم تو حکومت چھوڑ یار، یہ کمپیل کر رہا کر لیں. نہیں آپ نے کہا میں اس کے کہنے پہ یہ سیاسی بیان ہے. نہیں سیاسی نہیں. استعفا ہمارا پہلا مطالبہ تھا، آج بھی استعفا پہلا مطالبہ ہے. آج جب کمیٹی بیٹھی گی نا مذاکرات، وہ پہلے استعفے کی بات کریں. استعفا لیے بغیر اسلام آباد سے نہیں جائیں گے. یہ کہا نا کہ استعفا آپ کا مطالبہ پیچھے ہو گیا، پیچھے نہیں ہوا. استعفا لیے بغیر اسلام آباد سے جا سکتے ہیں. دیکھو آپ ایک ایسی بات کرتے ہو نا جو ہمارا پلان بی ہے، اور وہ آج آپ پوچھ رہے ہو. یار مولانا صاحب کو سلوٹ کرو. پلان اے میں کتنا اچھی طرح ان کو سمجھا کر ہم یہاں آ گیا. ہمیں کنٹینر کہاں پہنچا تھا؟ کراچی، حیدرآباد، ہر پل پہ کدھر گیا کنٹینر؟ ہم تو یہاں پہنچ گئے یار. ہم نے پلان اے کو اچھی طرح کور کر لیا ہے. اب آپ اسلام آباد گھومنے کے لیے تھوڑی آ رہے تھے، آپ نے تو حکومت گرانی ہے نا. ہاں نا، تو پلان بی آ رہا ہے نا. ابھی صبر کو کیوں بے صبری کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب ابھی آ رہا ہے. اگر تو کیپٹل تک پہنچنا، یعنی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تک پہنچنا مولانا فضل الرحمان کا پلان اے تھا تو وہ کامیاب ہو چکا ہے. لیکن کیا ان کے پاس کوئی پلان بی ہے یا پلان سی ہے؟ اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں. یہ بھی نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کے استعفے سے کم پر راضی نہیں ہوں گے. تو ظاہر ہے یہ کام آسانی سے نہیں ہوگا. اگر تو مولانا نے خان صاحب کی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ خان صاحب نے جب کہا تھا کہ میرے خلاف اگر 10,000 لوگ بھی باہر نکلے تو وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے، تو اب تک مولانا فضل الرحمان کی یہ غلط فہمی تو دور ہو گئی ہوگی. ضروری نہیں خان صاحب جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کریں. اور اگر مولانا کے پاس اس نا کے بعد متبادل پلان موجود ہے تو اب تک انہیں یہ پلان سامنے رکھ دینا چاہیے تھا. مولانا تصادم کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، اور اپنے لوگوں کو محفوظ بھی رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اگر اسی طرح ایک کونے میں بیٹھنا ہے اور روزانہ تقریریں کرنی ہے تو پھر آپ 126 دن چھوڑیں، 200-300 دن بیٹھے رہیں تو وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے. اتنے 2 دن تک لوگوں کا مورال کیسے ہی رکھیں گے؟ تو لوگوں کا مورال ہائی رکھنا ہی جان جوخم کا کام ہے. اگر مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو پلان نہیں ہے تو پھر اس بات کو پر یقین کرنا پڑے گا کہ وہ ایک انتہائی مشکل جگہ پھنسے ہوئے ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں شیر رشید صاحب کی. شیر رشید وہ سیاستدان ہیں جو پیشن گوئیاں کرنے میں اور دعوے کرنے میں جواب نہیں رکھتے. اتنی پیشن گوئیاں شاید ہی کسی سیاستدان کی غلط ثابت ہوئی ہوں جتنی شیر رشید کی ہوتی ہیں. لیکن شیخ صاحب کبھی اس پر شرمندہ نہیں ہوتے کیونکہ ان کے نزدیک غلطیاں انسان ہی کرتے ہیں اور پھر ایک آدھ سلوک تو لگ ہی جاتا ہے. یعنی 100 باتیں کریں تو ایک آدھ تو صحیح ثابت ہو ہی جاتی ہے. اب انہیں یہ امید ہے کہ مولانا 1-2 روز میں اسلام آباد سے واپس جا رہے ہیں. آج انہوں نے ایک بیان جاری کیا، ایک ویڈیو جاری کی، جس ویڈیو میں انہوں نے پینٹ کوٹ ٹائی پہنی ہوئی اور بڑے اچھے لگ رہے ہیں. تو بہت کم شیر رشید صاحب کو اس لباس میں دیکھا گیا ہے. تو اس پر ایک پورا پروگرام بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب نے آخر پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے یہ ویڈیو کی جاری کی ہے. لیکن اس سے ہٹتے ہیں اور موضوع کی طرف آتے ہیں. این اس موقع پر جبکہ اسلام آباد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں ان کے سیاسی مخالفین ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں اور شیر رشید صاحب ان کے حوالے سے پٹیشن کر رہے ہیں، وہ بھی ویسٹرن یونیفارم میں. دیکھتے ہیں کیا فرمایا شیر رشید نے. مولانا جا رہا ہے، 1-2 روز میں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. مولانا جا رہا ہے اور اسلام آباد پرسکون ہوگا اور حکومت اپنے 5 سال پورے کرے. اچھا، شیخ صاحب نے پہلے بھی بڑے دعوے کر رکھے ہیں. ویسے تو انہوں نے کہا تھا کہ پیپل پارٹی، نون لیگ کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، یہ کنفیوز لوگ ہیں، یہ آئیں گے نہیں. لیکن مولانا لاؤ لشکر میں اسلام آباد میں موجود ہے تو وہ بھی کچھ باتیں آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ اس مارچ سے کچھ 2-4 ہفتے پہلے کی ہیں. اس میں شیخ صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس تحریک کے چلنے کا نقصان کشمیر کی جدوجہد آزادی کو ہوگا اور ہندوستان بارڈر پہ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے.
صاحب کا کوئی ایجنڈا اور ہے. میں تو حکومت سے یہ عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ مولانا صاحب کو فیس سیونگ دینی چاہیے. شہباز شریف کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے, یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. نہ شہباز کی بات فائنل ہے, نہ پیپلز پارٹی کی فائنل ہے, نہ فضل الرحمان کی فائنل ہے. فضل الرحمان زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. ساری زندگی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں. یہ پہلی دفعہ جو فیصلہ کر رہے ہیں, اس کا فیصلہ 10 نومبر سے پہلے ہو جائے. تو یہ تھے شیخ صاحب کے دعوے, جو کہ بہت باتیں انہوں نے کی پہلے دھرنے کے حوالے سے. تو وہ ہم نے, چونکہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, اور پھر آج کل میڈیا کا دور ہے, تو میڈیا کوئی بھی بات ایسی جو کہ آپ نے کبھی کہی ہو, ریفرنس کے طور پہ دوبارہ آپ کو اس لیے دکھاتا ہے کہ آپ کو یہ جو تضاد ہوتا ہے یہ نظر آئے. مقصد کوئی دلداری نہیں ہے. شیخ صاحب ہمارے بڑے فیورٹ سیاستدان ہیں اور اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں, اور ان کی باتوں کو لوگ بہت زیادہ سیریس نہ بھی لیں تو نوٹ ضرور کرتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی ایک آدھ بات بیچ میں ایسے ثابت صحیح بھی ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ اب یہ معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا, اور انہوں نے 2-3 دن کا کہا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب کا یہ دعویٰ اب پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا پھر کچھ اور ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار قاضی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.